वेलकम बैक। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। में मियाँ नवाज शरीफ साहब की अपील की अगर तारीखें हैं, जिस तरह से गालबन जुमेरात को उन्होंने पेश होना है, तो उसके लिए कोई 1-2 दिन का बीच में वक्फा होगा और उसके बाद दोबारा जो है ये सिलसिला शुरू होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर्स, उसके सपोर्टर्स, वोटर्स जो है वो पूरी तरह से पुरजोश हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें और पार्टी को अवामी मैंडेट मिले और उसके बाद वो वादा जो 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ ने पूरी कौम से किया है कि हम इंशाअल्लाह ताला, कौम ने हमें मैंडेट दिया जो कि इंशाअल्लाह देगी, तो हम मुल्क को इस बहरान से, गरीब आदमी को जिसकी ज़िंदगी मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुकी है और जिस तरह से महंगाई की वजह से आम आदमी का बुरा हाल है और इस बहरान में पूरा मुल्क जो है वो मुब्तला है, तो इस बहरान से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को निकालेंगे और पाकिस्तान दोबारा 17-18 की तरह जो है वो ट्रैक पे आएगा, आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह ताला खुशहाली की मंजिल हासिल करेगा। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि अभी मौलाना फजल रहमान पहुंचे मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आएगा? और दूसरे बताइएगा क्या मियाँ नवाज शरीफ सिंध के दौरे के पे भी जाने का इरादा रखते हैं? जी, मियाँ नवाज शरीफ साहब 4 सूबों का दौरा करेंगे, पूरे पाकिस्तान में वो जाएंगे और सिंध भी यकीनन जो है वो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब अभी तशरीफ़ लाए हैं, तो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी हम बाज़ जगहों पे, यानी इलेक्शन अलहाक जो है, अलायंस जो है, उसके ऊपर तो शायद कोई अभी बात कोई इस वक्त ज़ेरे गौर नहीं है, लेकिन सीट एडजस्टमेंट जो है उसके ऊपर हम जो है वो फ्लेक्सिबल हैं और वो जिन जमातों से भी मुमकिन हो सकती है उसके ऊपर बातचीत हो भी रही है और आइंदा आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर पेशरफ्त हो सकती है। एक मिनट, बारी तय हुआ ना, एक साइड से इंटरव्यू देने पर दानियाल अजीज को नोटिस हुआ, नोटिस मिलने के बाद उन्होंने 2 इंटरव्यू और दे दिए, तो अब क्या जो पार्टी है वो कार्रवाई करेगी, क्या करेगी? देखें, मामला ये है कि दानियाल अजीज साहब हमारे भाई हैं, वो एक सूबाई हलके के टिकट के ऊपर जो है वो एक ऐसी नाराज़गी कह लें या उनका गुस्सा कह लें, उसे वो पूरी पार्टी के ऊपर जो है वो उसको प्रिवेल करना चाहते हैं। अगर यही वजह थी कि एहसन इकबाल साहब की वजह से महंगाई हो रही थी या मरियम औरंगज़ेब साहबा की वजह से कोई मीडिया पे जो है वो मुश्किल आ रही थी, तो 16 माह जो है वो क्या करते रहे दानियाल अजीज साहब? उस वक्त वो बात करते। 16 माह के बाद जब गवर्नमेंट जो है वो उसने अपनी मुद्दत पूरी की है, तो उसके बाद ये 3 माह हो गए, 3-3.5 माह, उसमें वो बात करते। अभी अब आके जब वो अवैस कासम के टिकट का मसला हुआ, उस हल्के से अहमद इकबाल जो एहसन इकबाल साहब के बेटे हैं, उन्होंने भी ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। दानियाल अजीज साहब शायद अवैस कासम को वहाँ से इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं, तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है जो हल ना हो सके, ये हल हो सकता है। और अगर दानियाल अजीज साहब चाहें कि अवैस कासम को ही लड़ाना है या एहसन इकबाल साहब के बेटा ज़िद करे कि जी मैंने लड़ना है, तो पार्टी उसके ऊपर मेरिट के ऊपर फैसला करेगी। तो दोनों को जो है वो फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। और इस किस्म की सूरत हाल कि जो आप अपने हलके से उठा के, नारोवाल के एक हलके से उठा के उसे पूरे सूबे पे और पूरे मुल्क पे जो है वो उसको नाफिज करें, ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है। एक मिनट, ऐसे नहीं, अच्छा नहीं होगा ऐसे, प्लीज डोंट डू इट, प्लीज डोंट डू इट। नहीं, देखें, अभी तो फैसला नहीं हुआ और जब भी फैसले होते हैं तो ये मिक्स मैच होता है। इसमें टिकट जो है वो ना इस बात पे कि जी नौजवान है और ना इस बात पे भी ये कोई अपना ओल्ड एज है, इस बात पे तो टिकट का फैसला नहीं होता। टिकट का फैसला जो है उसके ऊपर पैरामाउंट कंसिडरेशन जो ये होती है
کہ پارٹی کو سیٹ ریٹرن کر کے کون دے گا، پارٹی کے لیے کون جو ہے وہ سیٹ ون کرے گا، وہ کوئی جو ہے وہ عمر رسیدہ ہو یا وہ کوئی نوجوان ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس حلقے میں، اس ضلع میں کنسنسس کیا ہے۔ اب جب پورا ضلع آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، سارے لوگ جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کون جو ہے یہاں پہ بہتر ہے۔ تو اس لیے یہ فیصلے جو ہیں یہ عمر کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتے، عمر جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 25 سال ہونی چاہیے، اور وہ جو اپر لمٹ ہے وہ ہے کوئی نہیں، وہ جب تک بھی ہاتھ پاؤں چلتے ہیں تو الیکشن جو ہے وہ لڑا جا سکتا ہے۔ دوسری بات آپ نے کی جو الیکشن کے ڈیلے ہونے کی، دیکھیں یہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے یہ کسی نے نہیں دی، نہ کسی گورنر نے دی ہے، نہ چیف منسٹر نے دی ہے، نہ الیکشن کمیشن نے دی ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے وہ سامنے بلا کے سب کے دستخط کروائے ہیں، پریزیڈنٹ کے دستخط کروائے ہیں، اٹارنی جنرل کے کروائے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل کے کروائے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے ایک اناؤنسڈ ڈیٹ آف الیکشن جو ہے پول جو ہے وہ مقرر کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس ڈیٹ سے نکلا جا سکتا ہے۔ یہ ڈیٹ جو ہے وہ آگے پیچھے کی جا سکتی ہے۔ 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی پاکستان میں الیکشن ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ جو ہے وہ عوامی مینڈیٹ حاصل کرے۔ رانا صاحب عمران خان صاحب کے اور شاہ محمود کے اوپر 12 دسمبر کو فرد جرم عائد ہو رہی ہے، اور عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے ان کا گواہی کے طور پر بلایا جائے۔ آپ کے خلاف بھی آپ کی جب 2018 کا الیکشن تھا، نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں متعدد اپنی سپیچز میں کہا کہ جنرل باجوہ ہی تمام فساد کی جڑ تھے۔ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو یہ کہنا ہے، آپ ان کے اس مطالبے کی تائید کریں گے؟ دیکھیں، بلانا یا نہ بلانا اس کا فیصلہ تو کرے گی عدالت کرے گی، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک جھوٹا اور مکار آدمی ہے۔ ایک دن ایک جھوٹ بولتا ہے، دوسرے دن جو ہے وہ اس کے الٹ جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ یہ تو اس نے یہ کہا نہیں ہے اپنا پہلے کہ جو ہے وہ امریکہ نے سازش کر کے جو ہے وہ میری حکومت جو ہے وہ گرائی ہے، پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں یہ امریکہ نے نہیں گرائی، یہ تو جنرل باجوہ نے یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ سازش کی ہے میرے خلاف، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے خلاف جو ہے وہ کوئی باہر جو ہے وہ لندن پلان بنا اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ 9 مئی ہوا۔ اس سے کوئی بے شرم آدمی سے پوچھے کہ یہ 9 مئی سے پہلے جب تم لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے فلاں جگہ پہ جا کے احتجاج کرنا ہے، یہ لندن میں بیٹھ کے کوئی تمہیں مجبور کر رہا تھا کہ تم یہ تقریریں کرو؟ یہ کس نے کہا تھا تمہیں کہ تم لوگوں کو جو ہے وہ یہ چیزیں سمجھاؤ اور نوجوانوں کو گمراہ کرو، ان کے ذہنوں کو خراب کرو، اور انہیں یہ سمجھاؤ کہ جناب اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے فلاں جگہ پہ جا کے جو ہے وہ احتجاج کرنا ہے۔ گرفتاری نہ دینے کا فیصلہ کس کے کہنے پہ کیا تھا تم نے؟ امریکہ کے کہنے پہ کیا تھا یا میاں نواز شریف کے کہنے پہ کیا تھا کہ میں نے گرفتاری نہیں دینی؟ وہ بھائی تمہیں گورنمنٹ گرفتار کرنا چاہتی ہے یا کوئی اپنا ایجنسی گرفتار کرنی، تم دو گرفتاری، اس کے بعد تم اپنا جو ہے وہ ضمانت کا حق جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایکسرسائز کرو۔ وہ جو جناح ہاؤس میں جن لوگوں نے آگ لگائی، اور وہ تمہارا بھانجا جو ہے وہ جو ہے وہ چھڑی پہ وردی گھما رہا تھا، وہ ہمارا رشتہ دار ہے یا وہ تمہارا رشتہ دار ہے؟ اسے کس نے کہا تھا؟ اس سے پوچھو نا، پھر تمہیں پتہ چلے کہ یہ تمہارے خلاف سازش ہوئی تھی یا خود تم نے اپنی رونیت میں، اپنے تکبر میں اور اپنے جو ہے وہ غرور میں تم نے جو ہے وہ یہ حرکت کی، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اب تم کہتے ہو کہ جی میرے خلاف سازش، یہ سازش اگر یہ سازش ہے تو یہ تم نے ہی اپنے خلاف کی ہے، یہ سازشی تم خود ہی ہو۔ اچھا رانا صاحب، پہلے دوسرے لوگ کہتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب شاید سسٹم کے لاڈلے ہیں، اب اندر سے آواز اٹھ رہی ہے اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو میں کہتا تھا کہ اب یہ آوازیں لگ رہی ہے، ایسے انتخاب کا کیا فائدہ جس میں میاں نواز شریف صاحب لاڈلے بن کے اتریں گے؟ اور رانا صاحب اس میں نہیں چلیں آپ یہ بتائیں۔ بھی شامل کیجیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب
سر فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ سیاسی الحاق کرنے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ. کیا آئندہ آنے والے اگر نون لیگ کی حکومت بنتی ہے تو صدر جو ہیں وہ فضل الرحمان بننے جا رہے ہیں؟ ان کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ الحاق کے اوپر کوئی بات چیت ابھی نہ شروع ہوئی ہے نہ مکمل ہوئی ہے. یہ فیصلے جو ہیں یہ پارلیمنٹ کے وجود میں آنے کے بعد ہوتے ہیں. پارلیمنٹ جب وجود میں آ جائے گی پتہ چلے گا وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، قومی اسمبلی کے اسپیکر، پریزیڈنٹ، تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے. باقی جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے جائیں، اسے الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے جو ہے وہ یعنی مانیٹرنگ جج بٹھائے جائیں، سزائیں اناؤنس کروائی جائیں، تو کیا اگر وہ سزائیں اور وہ مقدمے جو ہے وہ اگر ختم ہو رہے ہیں تو یہ کوئی لاڈلا پن ہے؟ لاڈلا تو وہ تھا کہ جسے مسلم لیگ نون کی چلتی حکومت کو اور ملک کو ترقی کی طرف بڑھتے ہوئے روک کے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کی گئی. میاں نواز شریف کو جو ہے وہ نکالا گیا اور اس کو جو ہے وہ مسلط کیا گیا. وہ لاڈلا پن تھا. اب روٹین میں اگر لوئر کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ جو ہے وہ کلعدم قرار دے رہا ہے تو یہ عین انصاف ہے. الیکشن کے انعقاد کے لیے سب سے ضروری جو اقدام ہے وہ فنڈز کی فراہمی ہے، جو کہ آپ کی حکومت نے فنڈز فراہم نہیں کیے تھے تو پچھلے شیڈول میں الیکشنز نہیں ہوئے تھے. اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. آج چیف الیکشن کمشنر خط لکھ رہے ہیں پرائم منسٹر کو کہ ہمیں جو 17 ارب روپے درکار ہیں وہ برائے مہربانی فوری جاری کریں تاکہ 8 فروری کے الیکشن کو یقینی بنائیں. تو اگر جو نگران حکومت ہے وہ پیسے جاری نہیں کرتی یا وزارت خزانہ پیسے جاری نہیں کرتے تو کیا مسلم لیگ نون نگران حکومت پر دباؤ ڈالے گی کہ پیسے فوری طور پہ جاری کرے؟ مسلم لیگ نون کو دباؤ ڈالنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ جائے گا یا سپریم کورٹ اس کا از خود نوٹس لے گا اور فنڈ جو ہے وہ جاری ہو جائیں گے. ویسے یہ کہنا کہ نگران حکومت فنڈ جاری نہیں کر رہی، یہ میں سمجھتا ہوں قبل مطالبہ ڈیمانڈ پہنچے گی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈ جاری کرے گی. جنرل باجوہ کے متعلق عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ نے ڈولن لوٹ کے کہنے پر سب کچھ کیا، انہیں اب عدالت بلائیں گے اور انہیں عدالتوں میں گھسیٹیں گے. دیکھیں نہیں، وہ تو کئی کچھ ہی کہتا رہا ہے، اس کے کہنے کی کون سی بات ہے؟ یعنی معاملہ یہ ہے کہ اس نے تو کئی کچھ کہا کہ جی میں فلاں کو گھسیٹوں گا، فلاں کو بند کر دوں گا، فلاں کو چھوڑوں گا. نہیں، سارا کچھ اسی طرح سے ہے. خود ہی جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے جو ہے وہ ڈیالہ جا پہنچا ہے. وہ اس کے کہنے کی جی یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کی جو ان کے وکلا سے ملاقات ہوئی اس کے اندر انہوں نے الزام لگایا کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے یہ لندن پلان کا ایک حصہ تھا. اس متعلق میں اس سے پہلے بھی یہ بات جواب دے چکا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر 9 مئی کا واقعہ لندن پلان کا کوئی یعنی شاخسانہ یا اس کی وجہ سے تھا تو کیا 9 مئی کو جو ہوا، 9 مئی کو جو آرمی ہاؤس پہ پہنچ کے انہوں نے آگ لگائی وہ کوئی لندن پلان والوں کی وجہ سے لگی تھی یا وہ لندن سے کسی نے کہا تھا؟ یہ اپنا یاسمین راشد صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو کے پھر جو ہے نا وہ اپنا کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جو ہے وہ ہم نے اکٹھے ہو کے جانا ہے، انتظار کر لیں ذرا. یہ کوئی لندن سے اسے انسٹرکشن ملی تھی؟ اعجاز چودھری جو اپنے بیٹے سے فون کر رہا ہے، فون پہ بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں چھوڑا وہاں پہ، ہر چیز کو ہم نے جو ہے وہ آگ لگا دی ہے، ہر چیز برباد کر دی ہے. تو یہ وہ اپنے بیٹے کو جو فون کر رہا تھا یہ کوئی لندن میسج بھیج رہا تھا کہ جی ہم نے جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ کر دیا ہے، جو مراد سعید کہہ رہا تھا. اب دیکھیں ان کے تمام جو ان کے ٹیپس ہیں، ان کی جو باتیں محفوظ ہیں، ایجنسیز کے پاس ہیں. اگر وہ ساری کہیں چلا دی جائیں تو یہ تو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، یہ تو اپنا کیس جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کے جو ہے وہ قابل نہ رہیں. وہ جب کہہ رہا ہے کہ جی آپ کو تمام جگہوں کا پہلے سے، یہ مراد کہہ رہا ہے کہ پہلے سے آپ کو سمجھا اور بتا دیا گیا ہے، اب آپ نکلیں اور وہاں پہ پہنچیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ایک ہی طرف چلے ہیں، سارے ایک ہی ادارے کے اوپر
دفاعی ادارے کے اوپر جو ہے وہ سب نے جا کے حملہ آور ہوئے ہیں، اور آگ لگانے کا سامان پہلے سے موجود تھا۔ اگر پشاور میں کور کمانڈر ہاؤس میں داخل نہیں ہو سکے، وہاں پہ گارڈز نے جو ہے وہ آگے سے فائر کیا، آگے سے ڈیفینڈ کیا، تو ساتھ وہ ریڈیو پاکستان کی جو ہے وہ 100 سالہ تاریخی بلڈنگ تھی، اسے آگ لگا دی۔ وہاں سے نکلے ہیں تو ایک وہاں پہ بکر منڈی تھی، وہاں پہ بکریاں اور جو ہے وہ بھیڑیں تھیں، وہ ان کو انہوں نے آگ لگا دی ہے جی۔ ہمارے آفس پہ بھی آگ لگانے کے لیے آئے، میرے گھر پہ بھی گئے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے، اگر لندن پلان تھا تو بھئی یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ نے پھر کس کے کہنے کے اوپر کیا؟ کوئی لندن سے آپ کو کوئی فون کر رہا تھا؟ یہ میاں نواز شریف نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ اگر میں گرفتار ہوا تو آپ نے فلاں فلاں جگہ پہ جا کے حملہ کرنا ہے۔ یہ گرفتار نہ ہونے کا فیصلہ، یہ جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ کرنے کا فیصلہ جو ہے، یہ آپ نے میاں نواز شریف کے کہنے کے اوپر کیا تھا۔ تو انہیں کوئی شرم کرنی چاہیے، اور یہ جھوٹ جو ہے یہ اس طرح سے نہیں چلے گا۔ آپ نے بتایا کہ ابھی تک یہ کچھ حلقوں کے جیسے تاثر آ رہا ہے کہ لاڈلے ہیں جو کہ ابھی تک کوئی بھی ان کو سزا نہیں ہو پائی، اور اس کا کیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا؟ دیکھیں جی، معاملہ یہ ہے کہ ہماری اپنی روایات ہیں۔ اب اسے جیل میں جس طرح سے رکھا گیا ہے جی، روز جو ہے وہ دیسی مرغی جو ہے نا وہ دیسی گھی میں کھا رہا ہے۔ وہ چیز جو میں کہا کرتا تھا کہ اسے تمہیں ایک چیز نہیں دی جائے گی، باقی سب کچھ ملے گا، وہ پہلے وہ مل رہی ہے، باقی سب کچھ بعد میں مل رہا ہے۔ وہاں پہ اسے لائبریری فراہم کی گئی ہے، اسے وہاں پہ جم جو ہے وہ بنا کے دیا گیا ہے، بیرک جو ہے وہ دیواریں گرا کے بیرک کھلی کر دی گئی ہے۔ یعنی اسے جس قسم کی سہولتیں دی گئی ہیں، میں اور ریکارڈ کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمارا وہ گھٹیا ذہن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی اس کی جیل سے اے سی نکالو، وہاں سے پنکھا نکالو، اور وہاں سے اس کو میڈیسن دو۔ گھر کا اس کو جو ہے وہ کھانا مل رہا ہے، دل کرے وہاں پہ پکوائے، دل کرے جو ہے وہ گھر سے منگوائے۔ تو اس قسم کی جب سہولتیں مل رہی ہوں جیل میں، اور سارا دن جو ہے وہ کوئی اور کام بھی نہ ہو، تو پھر بندے کو جو ہے نا وہ خرمستی لڑتی ہے نا، یہ خرمستی لڑی ہے اس کو۔ کون سا جی؟ ہاں بالکل وہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ غالباً وہی ہے کہ راشد ملک رشد والا، تو وہ تو خود جو کہہ کے گیا ہے، اس کے بعد یہ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ کسی نے لندن سے کہا تھا کہ آ کے 9 مئی کو جلاؤ گھیراؤ کریں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جیل میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو تمام سہولیات میسر ہیں۔ بول نیوز کے اس بلٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کے لیے آپ وزٹ کیجئے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔